बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम मुल्क की मौशी सूरत हाल, हुकूमती इक़दामात, बिलखसूस जो वफाकी काबीना की जानिब से SME यानी छोटे और दरमियाने दर्जे की कारोबार के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी की मंजूरी, जिसका आज ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब और वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब हुकूमत ने एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसके तहत जो दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबारी हजरात हैं उनको बिला ज़मानत कर्ज़े दिए जाएंगे। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। 1 करोड़ तक कर्ज़े के हसूल कर पाएंगे। इस पॉलिसी के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं। इससे मुल्क की मईशत पे बिलअमूम और रोज़गार के हवाले से बिलखसूस क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी जानेंगे। दूसरा, आज की अहम और अच्छी खबर ये है अवामी नुक्ता नज़र से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, बड़ी कमी का ऐलान किया है। अब पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल 5-5 रुपए और मिट्टी का तेल 7 रुपए कम हो गया है और इसका इतलाक हो जाएगा रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का। इसके जाहिर सी बात है एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, मौशी जो दबाव है उसमें कमी वाक़या होगी। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% शरह सूद में इजाफा किया, जो अब 8.7% से बढ़ाकर इसको 9.75% कर दिया गया है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे? स्टेट बैंक का ये कहना है कि इससे महंगाई में कमी वाक़या होगी। दूसरी जानिब कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब का बयान आज सामने आया, जिनका ये कहना है कि हुकूमत मिनी बजट लाने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन इसको रोकने की हिकमत अमली तय कर रही है। मिनी बजट क्या IMF डील के बाद नागुज़ीर है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमने एक बड़ा नुमाइंदा और मुतफरिक पैनल तश्कील दिया, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना और आजकल आप वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर व प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली है। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के आप रुकन हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट हैं। आप हमें बजरिया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं। हारून शरीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से जरा कैसर शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। कैसर साहब, सबसे पहले तो ये अच्छी खबर जो आवाम के साथ शेयर की, आपके तक भी पहुंच गई होगी, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया गया है। आप समझते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरी है, इसका इंपैक्ट आएगा? क्योंकि जब कीमतों में इजाफा आता है तो उसका भी इंपैक्ट आता है। दूसरा, ये जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए, जो कारोबारी हजरात के लिए बिला जमानत कर्जे की पॉलिसी मंजूरी जिसकी दी गई है कल वफाकी काबीना ने, इसका आपकी नज़र में क्या इंपैक्ट आएगा? क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। योर टेक ऑन दीज 2 पॉइंट्स पे सर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैसर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दोनों पॉइंट जो आपने डिस्कस किए हैं ये बड़े ही अहम पॉइंट हैं। जो पेट्रोलियम की प्राइस कम की गई है दुनिया में, क्योंकि कीमतें कम हुई, जब बढ़ रही थी तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन जो कम की गई है ये जितनी दुनिया में कीमत कम हुई है उससे आधी भी कम नहीं की गई। हालांकि चाहिए तो ये था ना कि पूरा पास ऑन करें, जब बढ़ रही थी तो आप बढ़ाते रहे। कम होना हमेशा, पेट्रोलियम की कीमत कम होने से हमारा इम्पैक्ट बेहतर ही आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में जो इतने बढ़ोतरी हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसमें कमी वाक़या होनी चाहिए। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जब तक आप पूरा पास ऑन नहीं करेंगे, जब बढ़ रही हैं, इतनी कीमतें बढ़ी हैं पिछले दिनों और आपने इतनी बढ़ा दी, तो आज 10% से ज़्यादा दुनिया में पिछले 15 दिन में कमी हुई है वर्ल्ड मार्केट में, और आपने सिर्फ 3-4% कीमतें कम की हैं। तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना जी। जब आप बढ़ाने लगते हैं तो उससे भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन बहरहाल इसका जो कीमतें कम हुई हैं, हमारे यहाँ कोई महंगाई से लोग बहुत ही तंग हैं और इसमें महंगाई में फ़र्क पड़ना चाहिए। और दूसरा, मैं ख़ास तौर पे आज जो आपकी SME पॉलिसी है ना, उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हम तो बहुत दिनों से, मैं बहुत विगोरसली, जब भी हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होती रही और स्टेट बैंक हमेशा गलत फिगर्स देता रहा। पहले पिछले हमारे टेन्योर में जो कुल कर्जा है ना मुल्क का, उसका 8%
SMEs کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس اور کاروبار کے لیے دیا جاتا تھا. ہم نے ان کو 4-5 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیٹ بینک لازمی کرے کہ یہ جو کل قرضہ جب تک آپ ان کو ہی نہیں دیں گے چھوٹے اور درمیانے کاروباری لوگوں کو جو اصل انجن آف گروتھ ہیں, جن میں انٹرپرینورشپ ہے, جو ان میں جذبہ ہے کہ ملک کو لے کے آگے بڑھیں, اگر آپ کو ان کو قرضے ہی نہیں دیں گے اور کلیٹرل مانگیں گے, ان کے پاس کلیٹرل یعنی کوئی رہن رکھنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی, تو وہ بڑے اونچے ریٹ پہ بازار سے قرضہ لیتے ہیں اپنے چھوٹے کاروبار کو چلانے کے لیے, اور اس لیے کاروبار کو فروغ نہیں ہو رہا. تو ابھی 7% پچھلے 5 سال میں 8% تھا, تو اس سے جب پچھلے سال ہم نے پوچھا اسٹیٹ بینک میں فائنانس کمیٹی میں میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا جی 7% ہو گیا, کل 8 کی بجائے ہم نے کہا تھا بڑھاؤ, اور یہ کم کر دیا گیا. مطلب کیونکہ کنڈیشنیں ایسی ہیں, بینک قرضے دیتے ہی نہیں ہیں. انڈیا میں یہ تعداد جو ہے 15% ہے, ان کے ٹوٹل قرضے کا 15% ان کے چھوٹے اور کاروباری, یعنی ہم سے ڈبل ہے, 100% سے بھی زیادہ ہم سے زیادہ ہے. 12% بنگلہ دیش میں یہ ہے, ان کے قرضے کا 12% چھوٹے اور درمیانے کاروباری لوگوں کو دیتے ہیں. یہ بہت اچھی پالیسی ہے, ہم بہت زور دے رہے تھے. جب تک آپ چھوٹے اور درمیانے بزنس مین کو, جو کہ بہت ہی انٹرپرائزنگ ہیں, جو بہت ہی انتھوسیسٹک ہیں, جو بہت ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, انجن آف گروتھ ہے. ہمارے ہاں امیر تر ہو گیا ہے اور غریب تر ہو گیا ہے. پچھلے آپ دیکھ لیجئے جب ایون کلونیل دور میں, آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ڈان میں ایک آرٹیکل تھا کہ جب انگریز کا دور تھا اس میں بھی پرسنٹیج اتنا, یعنی اتنا تفاوت نہیں تھا امیر اور غریب کا, وہ بھی اس سے بھی بڑھ گیا. تو ابھی بتائیے کہ ہم نے اس آزادی کا کیا فروٹ لیا اگر ہم نے اپنے آدمیوں کو, لوگوں کو, اور چند فیملیز کو صرف فائدہ پہنچایا. میرا خود تعلق جو ہے انٹرپرائزنگ کلاس سے ہے, اور میں ان کو نمائندگی کرتا ہوں. بڑے اور چھوٹے درمیانے جو ہمارے چیمبر میں سارے بزنس مین ہوتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتا ہوں. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے آمدنی بڑی ہے امیر آدمیوں کی, اور غریب کو وہ کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ اور پس گیا ہے. تو جب تک آپ زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے بڑے لوگوں کو جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, تو یہ چھوٹے کو جو یہ پالیسی ہے حکومت کی, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب پالیسی ہوگی اگر اسی طرح جی انشاءاللہ یہ آپ نے کہا کامیاب پالیسی ہوگی اگر اس پہ صحیح طور پہ عمل درآمد ہو گیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سر آپ سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا, آپ چونکہ فائنانس منسٹر بھی پاکستان کے رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے موجودہ ملکی معیشت اور یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا اقدام ہے, لیکن اتنا ہی پاس آن کر دیا جاتا ہے ریلیف, جتنا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جب بڑھوتری ہوئی تھی انٹرنیشنلی تو وہ لوگوں پہ پاس آن کیا گیا, جب کمی آئی ہے تو اتنا ہی کر دیا جاتا, کم کیا گیا ہے. بار کیف ظاہر بات ہے ریلیف ہوتا ہے. ساتھ میں ایس ایم ای پالیسی پہ آپ کی کیا رائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کو میں جو تناسب ہے قرضہ دینے کے, ہمیں اس کو میچ کرنا چاہیے, چونکہ ہماری یہ کلاس بھی اٹھ سکتی ہے اگر درمیانے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو زیادہ قرضہ ملے گا بلا ضمانت, کیونکہ کولیٹرلی سب سے بڑا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس رہن رکھوانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب. جی انوار صاحب, آئی تھنک کہ آج کے آپ نے جو ٹاپک اٹھایا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور آئی تھنک اس میں میری نظر میں تو جو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کے تحت جو انٹرسٹ ریٹ فکس کیا تھا اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اس میں فیوچر کی جو انہوں نے پاتھ ہے انفلیشن کا اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ مائلڈلی پازیٹیو ہوں گے, کہ یعنی کہ انفلیشن سے تھوڑے سے اونچے ہوں گے لیکن انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے گی. ایک تو وہ ہے, اور اس کا بڑا امیڈیٹ امپیکٹ آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پڑا ہے, کوئی 1100 پوائنٹ اوپر گئی ہے, اور میرے خیال میں یہ بگننگ ہے انویسٹمنٹ کمیونٹی کے لیے. یہ ایک ان کو بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی مشکلات سے زیادہ تر نکل آیا ہے, اور اب جو ہے وہ ڈیفالٹ کا کوئی ریموٹ چانس بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف تقریباً سارے کے سارے وہ میٹ ہو رہے ہیں, اور وہ پروگرام ریوائیو ہو رہا ہے, اور اب آپ ایک سٹیبل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, اور 4.5-5% کی گروتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں.
اور اگر انویسٹمنٹ کمیونٹی بھی اس کو ویلکم کر رہی ہے جو اسٹاک مارکیٹ انڈیکیشن سے نظر آ رہا ہے تو آئی تھنک کہ یہ ایک نیا ایرا شروع ہونے لگا ہے. جو پہلے آسٹیریٹی کا اور بڑی شدید مشکلات کا جو پیریڈ تھا جس میں ہم نے میجر ڈی ویلیویشنز بھی دیکھی, روپیے کی قیمت گرتے دیکھی اور سلو ڈاؤن بھی دیکھا, پھر اس کی گروتھ دیکھی, پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو پرائسز نے پاکستان کو امپیکٹ کیا, تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھیں, ان کو پاکستان نے برداشت بھی کیا, ان کو مینج بھی کیا, اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم پوری طرح اس کو فائنینس بھی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے فائنینسنگ کا. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی حد تک انسرٹنٹی جو تھی مارکیٹ میں اس کو ختم کیا ہے, اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. دوسری بات, اب آپ آ جائیں تیل کی قیمتیں میں جو کمی ہے وہ آئی تھنک بڑی ویلکم کمی ہے, اور اس میں اگر ہم امید رکھیں کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں اب دوبارہ سے سرج نہیں کریں گی اور اسی قیمت پہ رہیں گی یا اس سے کم قیمت پہ رہیں گی, تو ہمارے بہت سے ریونیو کے ٹارگٹس بھی پورے ہوں گے اور جی ہماری اکنامک جو مشکلات ہیں وہ بھی خاصی کم ہوں گی. سو آئی تھنک کہ بڑی پروڈنٹ طریقے سے یہ پرائسنگ کی جا رہی ہے پیٹرولیم کی, اور ایگزیکٹلی حکومت صحیح طریقے سے کر رہی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پلان کے تحت سارا کام چل رہا ہے, اور وہ پلان ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی آئے, فسکل اسٹیبلٹی آئے, اور دوسری سائڈ پہ آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے جس میں ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے اور جو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. سو میں آئی تھنک کہ یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ایس ایم ای کی بات ہم کر رہے ہیں, جی جی اور یہ تو ایک ریولوشنری چیز ہے کہ آپ بینکنگ سیکٹر کو آپ لا رہے ہیں ان طبقوں کی فائنینسنگ کے لیے جہاں پہ وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے. مثلاً اگر لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے فائنینس بینکنگ سیکٹر دے رہا ہے, مارٹگیج فائنینس ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ایس ایم ایز کے ساتھ بھی اگر یہ پروگرام چلتا ہے جس میں گورنمنٹ کو بینکوں کو کسی قسم کی گارنٹیز بھی دینی پڑیں گی, ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی کوئی پارشل گارنٹیز ملیں تاکہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ایس ایم ایز کی فائنینس کر سکے کولیٹرل کے بغیر. ٹھیک اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, اور یہ آئی تھنک ایک میجر ریفارم اگین ریفارم ایجنڈا اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے اور اب ہم نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام جو مشکل چیزیں ہیں ان کو ہاتھ ڈال رہی ہے. اوکے اکنامک ریفارمز ہو رہے ہیں, آپ کی سر اس پہ میں جتنی دوبارہ بھی لوٹ کے آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ہارون شریف صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. ہارون صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, سر ایک پکچر پریزنٹ کی ہے جو مشیر وزیر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہ بہتر ایک صورتحال نظر آ رہی ہے, ریولوشنری سٹیپ ہے, ایس ایم ای پالیسی اس کو ویلکم کر رہی ہے. کیسر شیخ صاحب جو اپوزیشن کے ممبر پارلیمنٹ ہے, آپ چونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کمیونٹی کے لیے اٹس اے گڈ اینڈ ویلکمنگ سٹیپ. دوسرا اس کا جواب دیجیے گا. پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انفلیشنری ٹرینڈز ہیں, کیا جو نئی ہماری مانیٹری پالیسی آئی ہے جس میں انٹرسٹ ریٹ میں 100 بیسس اضافہ کیا گیا, اس سے کمی واقعہ ہوگی؟ کیونکہ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد ایک نیا بجٹ, منی بجٹ جو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ حکومت لا رہی, جس میں بہت سی ٹیکس استثنا یا چھوٹ ختم کر دی جائیں گے, اخراجات میں کمی کی جائے گی, اس سے ایک نئی لہر آئے گی. یور ٹیک آن دیز پوائنٹ سر. جی شکریہ انور صاحب. دیکھیں جہاں تک تو معیشت کی سمت کا تعین کرنا ہے جی اور اس کو ایک کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی دینی ہے, وہ تو ایک خوش آئند قدم ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے اب انٹرسٹ ریٹ کی پروجیکشنز کیسی ہیں, آپ ہوپ کر رہے ہیں کہ شاید انفلیشن اس اقدام سے کچھ کمی کی طرف جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے ایک سمت دی ہے کہ ہم جو ہے کریڈٹ کو ڈیورسیفائی کر رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ جس کو ہم سکیوڈ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا تھا, جی اس کو ہم اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کا بہت سالوں سے یہ ایشو رہا ہے کہ ہم پالیسی کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں, اور جو ہی پریشر آتا ہے تو اس کو چینج کر کے
ابینڈن کر کے کچھ نئے اقدامات کر لیتے ہیں. تو اگر تو ہم اس پالیسی کو فالو کرتے ہیں تو ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے. میرے 2-3 اس کے اندر بڑے نکات بڑے کلیئر ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے جو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ کی جو ایڈیشن ہوئی ہے اور جو سٹاک مارکیٹ سے کہا جا رہا ہے ہمیں انویسٹر کو تھوڑا سا تفریق کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انویسٹر ہے جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے شارٹ ٹرم پوزیشنز لیتا ہے, اس کو تو یہ سمت نظر آ رہی ہے تو اس نے اپنی کچھ پوزیشنز لی ہوں گی. لیکن مارکیٹ نے پہلے ہی ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی کیونکہ یہ جو آج اضافہ کیا گیا ہے وہ متوقع تھا, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کی توقع تھی. اگر آپ دیکھیں کہ منی مارکیٹ نے بھی اپنے ریٹس پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز وغیرہ پر پہلے ہی بڑھا دیے تھے, تو مارکیٹ کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی جو مانیٹری پالیسی میں چینج آیا ہے. لیکن جو اصل انویسٹر ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اصل انویسٹر کی ضرورت ہے جو لانگ ٹرم کیپٹل فارمیشن میں انویسٹ کرتا ہے, ہمیں انڈسٹری کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے, جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی لاتا ہے. اس کے لیے ابھی تک مجھے کوئی پالیسی کے اندر فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشنل شفٹ نہیں دکھائی دے رہی ہے. ایس ایم ای پالیسی کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک کریڈٹ ڈریون پالیسی ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کریڈٹ کو ڈیورسیفائی کر رہے ہیں, لیکن کمرشل بینکس خاص طور پہ جب 80% ہمارا بینکنگ سیکٹر پرائیویٹ ہینڈز میں ہے, ڈائریکٹڈ کریڈٹ کو ہمیں بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا پڑے گا. ہمیں ایس ایم ای بینک ٹائپ کے اداروں کو یا مائکرو فائنانس بینکس کو اپ گریڈ کر کے, کیونکہ یہ رسک ایپیٹائٹ ایس ایم ای کی عام کمرشل بینکنگ سے خاصی فرق ہوتی ہے. میرا جو گلوبل تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم وینچر کیپٹل, رسک کیپٹل اور ایک اچھی اکاؤنٹنگ سروسز کی سپورٹ ایس ایم ای میں نہیں لائیں گے, تب تک خالی کریڈٹ سے امیڈیٹ ریٹرنز آنے مشکل ہوتے ہیں. ہاں, لانگ ٹرم کے اندر اس کا امپیکٹ یقیناً پاکستان کے اوپر انوویشن پر, جاب کریشن پر اچھا آ پائے گا. یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. میں کیسر شیخ صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے میں ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے گئے ہیں, اور میں کل اسٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باقر صاحب کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی اور میں یہ جو ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا گیا, اس سے کمی واقع ہوگی. پھر پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی لائی گئی ہے, اس کا بھی ایک امپیکٹ اثر آئے گا. آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد تو یہ بات سامنے آ رہی تھی, آج بھی شہباز شریف صاحب کا بیان آیا اور وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا مہنگا ملک ہے, جبکہ کل ہم سن رہے تھے فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے خطے میں پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے. سر کس طرح اس کو اپوزیشن ٹیک اپ کرے گی اس چیزوں کو, اور اکانومی پہ اتنا ڈائیورسفائیڈ اور مختلف جب اوپینین آتا ہے تو اس سے کلیئرٹی آتی ہے مارکیٹ میں, یا مارکیٹ میں زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ کیسر شیخ صاحب. جی, آپ کے ساتھ دونوں ہمارے جو کولیگ ہیں سلمان شاہ صاحب اور ہارون شریف صاحب, یہ بڑے فائنینشیل میٹر میں ایکسپرٹ ہیں. میں 2-4 باتیں کروں گا. اگر ان میں کوئی اختلاف, یہ تو آپ کہتے ہیں اختلاف ہے ہی نہیں. مثلاً ہماری ٹوٹل جو پورے ملک کی انکم تھی جی ڈی پی, وہ جب ہم نے حکومت چھوڑی 2018 میں مسلم لیگ نے, تو 310 ارب ڈالر کے برابر تھی. اب وہ 290-95 ارب ڈالر ہو گئی کل 3 سال بعد. پر کیپیٹا جو تھا, فی کس آمدنی جو تھی, وہ تقریباً 1350-1400 ڈالر تھی, جو کہ 1175 ڈالر ہو گئی. اس میں کوئی فرق ہو, کوئی دونوں ایکسپرٹ ہیں, مجھے بتا دیں. اچھا, جو مہنگائی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہائیسٹ ہے پاکستان میں, پچھلے 20 سالوں کی ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. صرف اصل میں آئی ایم ایف ہمارے ملک کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور جو یہ لوگ آتے ہیں یہ بھی وہیں سے آئے ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, پالیسی ریٹ انہوں نے بڑھا دیا, 9.75 کر دیا. ہم بزنس مین کو تو وہ ملے گا 11-12 میں بینک جو دے گا. اب آپ کہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ, آئی ایم ایف ٹریڈیشنلی یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی, یا اکنامکس میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے. میں نے 1968 میں ایم اے کیا کراچی سے, تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے, جو کلاسیکل تھیوری ہے وہ یہ ہے, لیکن پریکٹیکل یہ نہیں ہے. یہ جب کاش
कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, पहले भी आपने कर लिया, 13% लगाई, आपने इंटरेस्ट रेट रखा कि भाई इन्फ्लेशन कम होगा, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ गया। हमारे यहाँ तो ये वो नहीं है जो कि इकोनॉमिक की जो यूरोप में प्रिवेल कर रही है, वो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इकानमी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। बहरहाल वो आप देखिएगा कि महंगाई और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक्सचेंज रेट का मेन फैक्टर है, पाकिस्तान की 65-70 अरब डॉलर इंपोर्ट है, 290-95 अरब डॉलर में टोटल, तो 25% के करीब जो के सिर्फ टोटल इकानमी का इंपोर्ट है, और आपने डॉलर 120 से 180 कर दिया, तो महंगाई, ये सारी चीज़ें, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है इस वक्त, हाईएस्ट हमारा एक महीने का जो ट्रेड डेफिसिट हो गया, $5 बिलियन एक महीने में, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये कहते थे कि करंट अकाउंट ठीक होगा, आप असद उमर साहब कहते थे कि हम जब डॉलर का रेट बढ़ाएंगे और तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट क्या बढ़ी कि और एक्सपोर्ट हुई है $3.25 अरब और इंपोर्ट हुई है $8 अरब। तो क्या हुआ हमने को नहीं, क्योंकि वो चीज़ें नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल डायनेमिक्स को समझेंगे नहीं, आप मार्केट के लोगों को नहीं सामने लाएंगे कि क्या मामला क्या है। तो अच्छी पॉलिसी, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो एसएमईज की पॉलिसी है, जब तक हम एंटरप्रेन्योर्स को आगे डेवलप नहीं करेंगे, आपने सब नुक्ता कह दिया। जरा मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब से एक और सवाल करता हूं। कुल कर्जे का उनको मिलता है 93% चंद लोगों को मिलता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये प्रैक्टिकली अभी एक लफ्ज मैं आपको एक फिक्रा मुझे एक फिक्रा प्लीज बात कीजिएगा। देखिए, अभी लेटेस्ट कल ही वर्ल्ड बैंक ने रिवील की है जो इकानमी की ग्रोथ है ना, वो उन्होंने क्या किया कि इंडिया में इस वक्त 10% है, और पाकिस्तान में खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं 4.5-5% है। अब बताइए कि इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी इकानमी को लेके जो हमसे इस वक्त 10 गुना इकानमी हो गई है, तो उससे भी ज़्यादा हो गई है, इतने बड़े जहाज़ को लेके जा रहे हैं 10% पे। हमारे यहाँ अगला, अभी इस वक्त इंडिया 10.5 गुना है, अगले साल 11 गुना हो जाएगा हमारी। सर, ये आपने तकाबुल भी पेश कर दिया, अगले साल 12, क्योंकि यही वर्ल्ड बैंक। ये एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद डॉक्टर सलमान शाह साहब और हारून शरीफ साहब ये नुकात रखेंगे जो कैसर शेख साहब ने उठाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वक्फा ले लीजिए। नए साल का पहला सूरज, पंजाब भर में तिब्बी सहूलियात में इनकलाब की नवीद, सेहत-ए-आमा का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा, पंजाब के 100% खानदानों के लिए नया पाकिस्तान सेहत कार्ड। पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी तमाम खानदानों को पाकिस्तान भर के मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिले की सूरत में सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत। मुस्तफीद होने के लिए नादरा से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जल्द अज जल्द बनवाएं और अपने खानदान के मुकम्मल कवायद का इंदराज यकीनी बनाएं। हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कैसर शेख साहब की, सर कैसे रिस्पॉन्ड देंगे जरा प्लीज बताइएगा। उनका इन्फ्लेशन में तो इजाफा होगा और इंडिया और पाकिस्तान का तकाबुल भी पेश किया। देखिए, ये बहुत सी चीजें जो हैं उसमें कैसर साहब थोड़ी सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक तो ये है कि इंडिया एक बहुत बुरी तरह कोविड से इफेक्ट हुआ था, उसकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह गिरी थी और अब उससे वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो बेस इफेक्ट है एक उनका जो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की डिसरप्शन से हम बचे थे, हमने पेंडेमिक को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था और हमारी बेस जो है तकरीबन हम उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे कोरोना से पहले थे, और उसके ऊपर 4% 4.5% जो है वो इंडिया के ग्रोथ से बल्कि ज़्यादा बनती है, क्योंकि इंडिया जो है वो पिछली ग्रोथ निचली बेस से ऊपर आ रहा है। सेकेंडली ये बात है कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है और आपने देख लिया कि पिछले 2-2.5 साल में हमें डिवैल्यूएशन का बहुत बड़ा झटका लगा था और वो उसके 2-3 वजूहात थी। एक तो ये था कि हमारे पास एक्सटर्नल कर्जों का एक पहाड़ लगा हुआ था और दार साहब तकरीबन $85 अरब के एक्सटर्नल कर्जे छोड़ गए थे, जिसकी डेट सर्विसिंग ही तकरीबन $15 अरब के करीब थी, और उसके साथ साथ फिर उसके ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट था, फिर
اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ریزروز بھی نہیں تھے. تو وہ سٹوری نہیں ہے. اب آپ کا جو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بتا رہے ہیں یہ 85% انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کے جھٹکے کی وجہ سے بنا ہے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ روپے کی جو ویلیو گرنے سے ہوا ہے, وہ ہے جو امیجیٹ ابھی جو بات ہو رہی ہے اس ٹائم فریم میں. تو یہ جو 5 مہینوں کا جو ڈیٹا اس میں آیا ہے وہ یہ پچھلے کموڈٹی بوم جو دنیا میں ہے اس کی وجہ سے ہے, اور وہ یہ آہستہ آہستہ اب ٹلتا چلا جا رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ہم انفلیشن جو ہے وہ قابو میں آئے گی جیسے کموڈٹی کی قیمتیں نیچے آتی ہیں, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آئل پرائسز جو ہے اب اومیکرون کی وجہ سے بھی ایک انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ آئل پرائسز تھوڑی دیر اور نیچے رہے. اگر یہ نیچے رہتی ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑے فائدے ہیں اس میں. لیکن اسٹیٹ بینک کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کی ہارون شریف صاحب نے بات کی, یہ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں یہ ایک قسم کا انڈیکیٹر ہوتا ہے ایک اکانومی کے لیے کہ وہاں پہ پہلے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, کیونکہ یہ بڑی آسانی سے آتی ہے, اور ڈومیسٹک انویسٹر اور اگر انٹرنیشنل انویسٹر, اب ہم فرنٹیئر مارکیٹس میں انٹری ہماری ہوئی ہے اور 1 جنوری آنورڈز فرنٹیئر مارکیٹس بھی اس میں شامل ہونی شروع ہو جائیں گی انویسٹمنٹ, تو میرے خیال میں اسٹاک مارکیٹ بڑی تیزی سے بڑھے گی. اور جیسے اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے تو آپ کی کاسٹ آف ایکویٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور بہت سے جو بزنسز ہیں وہ سوائے صرف ڈیٹ کے وہ ایکویٹی بھی ریز کر سکتے ہیں. تو سو میرے خیال میں آگے چل کے بہت سے آئی پی اوز بھی آئیں گے اور مارکیٹ کی ایکسپینشن بھی ہوگی. یہ ساری بڑی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑے ڈیٹ ٹریپ اور ایک ڈیفالٹ سچویشن سے نکل کے 4-4.5% پہ آپ گروتھ میں آ رہے ہیں. آپ کے پاس ایک آئی ایم ایف کی سرٹیفیکیشن ہے, ان کے سٹاف لیول نے آپ کی اپروول دے دی ہے جنوری میں, کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس کی بورڈ کی اپروول نہ ہو. آپ نے جو مشکل کام کرنے تھے وہ آپ نے تمام کر لیے ہیں. اب یہ جو ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ کے لیے انویسٹمنٹ کے ماحول بہت بہتر ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہر سیکٹر میں سیکٹر بائی سیکٹر جو ہے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, اس میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے, خواہ وہ ایگریکلچر ہو خواہ وہ کنسٹرکشن ہو. بزنسز کے لیے بے شمار اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں, اور یہ اب پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ رک گئی تھی کیونکہ جو انویسٹر ہے وہ کیونکہ اس ملک میں ٹریول نہیں کر سکتا, جا نہیں سکتا, تو اس کے لیے وہاں پہ جا کے ایکچولی انویسٹمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن پاکستان میں اب کیونکہ وہ حالات بہت بہتر ہیں, اب یہ انویسٹمنٹ بھی اوپن اپ ہو رہی ہے, اور اس میں سی پیک کی بے شمار انویسٹمنٹ ہے, اس میں سعودی عربیہ سے بے شمار انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کراؤن پرنس جو ہیں وہ پرسنلی انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ میں. ہمارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, آپ روڈا کا جو پروجیکٹ ہے, پورا شہر لاہور کا ایک نیا شہر بن رہا ہے, بڑا ہائی لیول آف پلاننگ اور اربن جو اس کے پرنسپلز ہیں, گرین شہر بن رہا ہے, انوائرمنٹلی ساؤنڈ شہر بن رہا ہے, اور اس میں آپ یقین کریں کہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, ان ٹرمز آف انٹرسٹ آ رہا ہے. یہ تو بہت اچھی یہ بات. ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان از بیک ان بزنس. پاکستان جو ایک طرح سے لڑکھڑا گیا تھا ڈیفالٹ میں کے قریب پہنچنے سے, اس سے اب واپس آ گیا. واپس stay on this point, ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا پاکستان از جی آپ نے کہا پاکستان از بیک ان بزنس. میں ہارون اب چلتی رہے گی. جی آپ نے کہا پاکستان از بیک ان بزنس. ہارون شریف صاحب, انڈیا میں کووڈ تھا زیادہ اور وہاں $44 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی. اچھا یہ ہارون شریف صاحب سے $44 بلین کی فارن انویسٹمنٹ ہوئی, اور ہمارے یہاں کووڈ کم تھا اور $2 بلین کی بات ہو رہی ہے. جی شریف صاحب پلیز. جی بات گو ایٹ سر. ہارون صاحب جی دیکھیے جو بات ہو رہی ہے, ہمیں دو چیزوں کو علیحدہ نظر سے دیکھنا پڑے گا معیشت میں. ایک ہے سٹیبلائزیشن کا پروسیس جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے بتایا ہے کہ اب سرٹنٹی اس کے اندر ہے, اور ہماری جو میکرو سٹیبلائزیشن ہے آئی ایم ایف کی سٹیمپ کے بعد, تو لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک.
میں جہاں پر جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک تو بہت زیادہ سیاسی بیانات جب معیشت پر دیے جاتے ہیں، ایک سکول آف تھاٹ دیتا ہے کہ بہت بہتری ہے، فیل گڈ ہے، ہم بس اب ایسٹ ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں، دوسرا جو اپوزیشن کا ہے وہ اس کو بالکل ڈینائل میں دیتا ہے. میرے حساب سے ہمیں نمبرز کے اوپر اور فیکٹس کے اوپر لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو ہماری فالٹ لائنز ہیں، جب ہم سٹیبلائز کر لیتے ہیں، اگر ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے تو ہمیں انویسٹمنٹ لانی پڑے گی ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کے اندر. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ نئے شہر بن رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہماری فالٹ لائن یہ ہے کہ ہمارا انحصار 30% آئل کی امپورٹ پر ہے. اگر خدا نخواستہ کل کو قیمت اوپر جاتی ہے تو پھر ہمارے اوپر پریشر آ جائے گا. جب تک ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے برابر نہیں جائے گی تو ایک تو یہ سمت آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کو کانفیڈنس دے سکیں کہ ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں اور ایکسپورٹس کو ہم ٹرانسفارمیشنل چینج لانے کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے، ابھی تک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ خالی مانیٹری پالیسی انٹرونشن سے انفلیشن اس حد تک کنٹرول نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہاں پر تو قرض کی بہت کم شرح ہے، تو اگر آپ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن کرتے ہیں تو قرض لینے والوں پہ ہی اثر پڑے گا، جو انفارمل اکانومی ہے اس پر اثر نہیں پڑتا ہے. اس وقت ہمیں ضرورت یہ چیز ہے کہ ایک جو انویسٹر کو کانفیڈنس دینے کے لیے ہمیں حقیقت پسندانہ فیوچر آؤٹ لک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی بھی 14% ہے، ہمارے کمپیٹیٹر سے 10% کم ہے. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 10 سے 11% کے درمیان ہے. یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں کیونکہ ہم ایک کرونک جو ہے ہمارا ڈوئل جو فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹس کرائسس میں بار بار جاتے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے ریئل سیکٹرز کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لانے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم پالیسیز کو کنسسٹنٹ رکھ پائیں اور 2-3 ان ترجیحات پر کام کریں تو پاکستان کی بیس لائن کم ہے، ہماری گروتھ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی. لیکن جو میں نمبرز دیکھ رہا ہوں اگلے 2 سال کے انٹرنیشنل اداروں کے انالیسز کے، ہماری گروتھ 4-4.25% کے آس پاس پروجیکٹڈ ہے، جو بری نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے یوتھ کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہے اور انٹرپرینرشپ کو بڑھانا ہے تو ہمیں اس گروتھ کو، پروڈکٹیوٹی کو 4% کی بجائے 6-7% پہ لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انویسٹمنٹ سے وہ آگے بڑھتی ہے، خالی کریڈٹ ایکسپینشن سے وہ نہیں بڑھتی ہے. فیئرلی پوٹ اپ. میں کیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، چونکہ ایکسپورٹس کی بہت بات ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے ایکسپورٹ کے لیے جو ہماری انرجی سیکٹر ہے اس پہ کس قسم ریفارمز کی ضرورت ہے؟ ہمارا چونکہ سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور آج کل سردیوں کا موسم ہے، شدید سردی ہے، اسلام آباد میں تو یک بستہ راتیں ہیں، تو اس میں گیس کی اویلیبلٹی بتایا گیا ہے. جیسے حماد اظہر صاحب جو فیڈرل منسٹر فار انرجی ہیں، پیٹرولیم ہیں، انہوں نے کہا کہ 9% گیس کی ذخائر یا گیس کے حجم میں پاکستان میں کمی واقع ہو رہی ہے سالانہ. ہمیں متبادل ذرائع کی طرف جانا پڑے گا. چیپ انرجی از ناٹ این آپشن ان نیئر فیوچر. کیا سجیسٹ کریں گے کہ انرجی سیکٹر کی ریفارمز کتنی ضرورت ہے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھانے کے لیے، اپنی یونیورسٹی کو گرو کرنے کے لیے؟ کیسر صاحب. جی میں بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں میں صرف 1-2 فکرے پہلے یہ کہہ لوں کہ پچھلے سال کووڈ جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہوا، پھر بھی وہاں $44 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی. ہمارے یہاں کووڈ کا امپیکٹ کم تھا، صرف $2 ارب کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی. ہم نے وہ حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ باہر کا انویسٹر یا جو ریئل انویسٹر ہے جو گروتھ کر سکتا ہے وہ یہاں پہ اٹیکٹ ہو. ڈاکٹر سلمان صاحب نے بہت سی باتیں کی، یہ ہو جائے گا، ہو رہا ہے، کوئی ایک فگر بھی مجھے نہیں دی کہ یہ ابھی تک ہو چکا ہے 3.5 سال میں. اب میں آ جاتا ہوں آپ کی گیس کی، جو بڑا اچھا کویسچن. دیکھیں نا، گیس چوتھی سردیاں ہیں کہ گیس ہم سے خریدی نہیں جا رہی. جب گیس شارٹ ہو جانا، دیکھیے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے 5-10 ارب روپے کی، اس میں اگر 2 مہینے یا 15 دن یا 20 دن گیس کی وجہ سے شارٹ کریں گے یا اس کی پروڈکشن روک دیں گے، چاہے وہ ڈبل بھی قیمت پہ ملے گے، تو آپ گیس کی وہ اتنی اس کو ویسے ہی روک دیتے ہیں، انڈسٹری کو ملتی نہیں ہے. تو ہم نے کیا گروتھ کرنی ہے، کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ایکسپورٹ کے لیے 180 روپے کر دیا، 120 روپے سے ڈالر.
तो एक्सपोर्ट तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि हमारी तवक्को थी। सर, ये 180 रुपए का एक डॉलर है या 175 ट्रेड डेफिसिट रेंज में? हाईएस्ट हो गया पाकिस्तान में। तो जी जी, नहीं जी, आज 178.25-30 तो आज का रेट है इम्पोर्ट का। ओके, ये एग्जैक्ट रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। 178 रुपये 25-30 पैसे। ठीक। और ये अभी डॉक्टर साहब ने 2-3 बार कहा ना स्टॉक एक्सचेंज का, मैं क्योंकि खुद स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप पिछले एक महीने में कुछ तकरीबन 3,500-4 हज़ार इंडेक्स कम हुआ है। अगर आज 1100 बढ़ा है तो उसके बावजूद एक महीने में 2800 या 2500 इंडेक्स कम हुआ होगा। तो अब आप बताइए कि इसमें हमारा तो हालत ही नहीं। और टोटल स्टॉक एक्सचेंज में आज से जो 3.5 साल या 4-5 साल पहले इन्वेस्टमेंट थी, अब डॉलर टर्म में आधी रह गई है, आधी। हमारा टोटल कैपिटल जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। और बड़ी अच्छी हारून शरीफ साहब ने बातें की कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम करें। हम तो यही सब कह रहे हैं, हुकूमत वाले भी यही कहते हैं कि वो चोर थे। अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा ना कि $85 बिलियन का कर्जा छोड़ा। आज 100 फॉरेन जो डेट है, आज $130 बिलियन हो गया फॉरेन डेट 85 से। और पहली बार 50,000 अरब रुपए इस वक्त हमारी डेट और लाइबिलिटीज़ है। तो आप मुझे अंदाज़ा कीजिए कि जो कर्जा हमने छोड़ा था उस वक्त फी कस कर्जा हर पाकिस्तानी, जो हर बच्चा पैदा होता था, 1,30,000 था, आज वो 2.25 लाख हो गया फी कस। तो ये कर्जा हमने बढ़ाया, हमने हमारी वजह से सब ये कुछ सलमान शाह साहब, इसका सर जवाब दीजिएगा। लेकिन सारी कोई एक फिगर मुझे डॉक्टर साहब पर्टिकुलर फिगर दे दे, पर्टिकुलर फिगर दे दे, कोई एक फिगर दे दे चले कि 3.5 साल में कुछ लेते हैं। चीज कोई इंप्रूवमेंट हुई है। जी जी डॉक्टर साहब, ये देखें कि नंबर 1, जब आपका कर्जा, एक्सटर्नल कर्जा इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी इकोनॉमी उसको सर्विस ही नहीं कर सकती, और आपने उसको रिन्यूअल भी करना है और साथ साथ उसके ऊपर जो सूद देना है वो भी कर्जे से ही आप कर सकते हैं, और आपके पास उसको सूद देने के भी नहीं हैं डॉलर्स, और ना ही आपके पास कोई डॉलर्स की मशीन दार साहब छोड़ गए थे कि ये मशीन है, इसको आप चलाएं और डॉलर्स निकलते आएंगे और ये जितने कर्जे हैं ये आप वापस कर देना और सूद भी दे देना। सो इसको कहते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में फंसाया गया, क्योंकि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है जो कहता था कि 60% से ज़्यादा आप कर्ज़ों को नहीं लेके जाएंगे, और ये हमने पिछले 10 साल में, आपको पता है 2007 में ये 54% पे थे कर्जे, और जो पिछले 10 साल में इसको तकरीबन आप 85-90% तक ले गए, और अब आप 100% से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि डेट की एक साइकिल चल रही है जिसके तहत वो बढ़ते चले जाएंगे अनटिल आपकी इकोनॉमी जो है इस काबिल होती है कि डेट को सर्विस कर सके। ये हकीकत मानने से प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली 2 गवर्नमेंट्स मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये शीशा इनको देखना पड़ेगा और इसके साथ इनको अपने एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हकीकत है कि आप पाकिस्तान को एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में डाल गए थे। दूसरी तरफ बहुत से काम हो रहे हैं जो आप सर देख गैस के हवाले सकते से हैं भी कि बता दीजिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, जी। चूंकि आप पंजाब के वज़ीर आला साहब के मुशीर भी हैं, मैं आज एप्टमा को सुन रहा था, उन्होंने कहा आज से पंजाब में जो मिल्स हैं उनको गैस नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने कहा जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हारून शरीफ साहब, सर इस चैलेंज को कैसे मीटअप किया जा सकता है? देखें, ये चैलेंजेस जो हैं ये आपके पीरियड चैलेंजेस हैं। ये आपने जो एनर्जी सेक्टर में खिलवाड़ किया है पिछले 30 साल में, उसका नतीजा है कि आपके पास कोई डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ही नहीं है। आपने 40 साल में कोई नया डैम ही नहीं बनाया जिससे आप डोमेस्टिक बिजली ले सकते हैं। आपने रिन्यूएबल्स, पूरी दुनिया पिछले 10 साल से रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है, और रिन्यूएबल्स में अब 1.5 सेंट की बिजली बननी शुरू हुई है, लेकिन पाकिस्तान में तमाम जो फोकस था कि महंगे बिजली के कारखाने लगाए जाएं और वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर लगाए जाएं, और उनके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी ज़्यादा दी गई हैं कि वो आम आदमी तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आपने बिजली बना के फिर उसको सब्सिडाइज करके देना है इंडस्ट्री को और आम आदमी को, तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? सो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में पिछले 10 साल में पर्टिकुलरली,
وہ ہے کہ بجلی کے جو چیزیں کرنی تھی وہ نہیں کی اب گئی. کیا ہو رہا ہے سر؟ دوسری اب کیا پالیسی ہے؟ آپ ایک حاضر کی بات کریں اور مستقبل کی سر. جی حاضر میں تمام جتنے یہ آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں, کئیوں کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں, انہوں نے کم کرنے کی بات کی ہے, لیکن آپ کو نئی بجلی جو ہے وہ بہت سستی بجلی ڈالنی پڑے گی. آپ کو مارکیٹ کو کمپیٹیٹو بننا پڑے گا اور اس کو ایک پرائیویٹ کمپیٹیٹو پاور سیکٹر بنانا پڑے گا جو اوور نائٹ نہیں بن سکتا. اوور یہ نائٹ نہیں ہو بہت سکتا. سے جو پرابلمز ہیں یہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جن کو آپ نے درست کرنا ہے. اور یہ بات کہ ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں بہت زیادہ نقصان ہے, ٹھیک. اس میں کسی حکومت نے ہمت نہیں کی کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, اور یہ پچھلے 3 سال میں بھی کوئی چیز پرائیویٹائز نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, ٹھیک. اور یہ حقیقت ہے. یہ اور اس حقیقت ہے. لیے میں وہاں ذرا پہ ہارون شریف صاحب کے پاس جاؤں گا. ہارون شریف صاحب آپ بتائیے کہ دوبارہ کیسر شیخ صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا میں کووڈ ڈیلٹا ویریئنٹ کے باوجود 44 بلین ڈالرز کہہ رہے تھے کیسر شیخ صاحب, اس کی انویسٹمنٹ آئی ہے ڈائریکٹ, اور پاکستان میں کووڈ کو بہتر مینج کیا, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اور اس کے باوجود 2 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. چونکہ آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, اس کی سر کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ دیکھیں, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے خطے کے اندر وہ اس لیے آئی ہے کہ کووڈ نے ویسٹ کو, خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کو بہت بری طرح سے امپیکٹ کیا, انویسٹرز کو نقصان ہوئے. اگر آپ دیکھیں جو خطے کے انویسٹرز ہیں خاص طور پہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز, انہوں نے بہت زیادہ ریل اسٹیٹ اور ہوٹلنگ میں انویسٹ کیا ہوا تھا, ان شعبوں میں ان کو نقصان ہوا, تو اب وہ خطے میں ڈیورسیفائی کر رہے ہیں. ہمیں اس اپرچونٹی کو ہم خاصی وجوہات کی وجہ سے نہیں کر پائے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو جب میں چیئرمین تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, تو کراؤن پرنس جب سعودی عرب کے تشریف لائے تھے انہوں نے 21 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی. جب قطر کے امیر آئے تھے انہوں نے تقریباً 10 ارب ڈالر کی بات کی تھی. میرا سوال ہم سے یہ ہے کہ آیا ہم میں صلاحیت ہے, جس کو ہم اکنامکس میں ایبزارپشن کیپیسٹی کہتے ہیں, کہ ہم پروجیکٹس بنا کے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ دنیا میں جیسے روڈ شوز کرتے ہیں آفر کر سکیں. ایک تو بیوروکریسی کے اندر کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی صلاحیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو یہ انالیسز ہے کہ ہم نہیں کر پائے, اس لیے جو انہوں نے ہمارے لیے پیسے ایلوکیٹ کیے تھے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک پہ جانے شروع ہو گئے. دوسری چیز جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے کی ہے, ہمارے لیے آئیڈیل حالات خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے یہ ہیں کہ ہم اپنے جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کی شیئر ہولڈرز کو آف لوڈ کریں ان انویسٹر کے پاس, کہ آپ آئیے, یہ ہماری انڈسٹری ہے, اس کے اندر انویسٹ کیجئے جو چل رہی ہے. نیا پروجیکٹ لگانے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو بھی آنا پڑتا ہے اور ایکسپرٹیز کو بھی لانا پڑتا ہے, اس کے ابھی ٹریول کے وہ حالات نہیں ہیں. اور خاص طور پہ افغانستان کے بعد جو پرسیپشنز ہیں, ہمیں ایک میسیولی یہ جو ایک سٹرکچرل فلا ہے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, اس کو آف لوڈ کرے. تو میرے حساب سے آج بھی تقریباً 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمارا ویٹ کر رہی ہے. اور میں نام لیتا ہوں پروجیکٹس کا, میں خالی ہوا میں بات نہیں کر رہا. دیکھیے قطر جو تھا وہ ہمارے تینوں ایئرپورٹس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور انہوں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے. سعودی عرب اور قطر دونوں نے ہمارے جو RNLG کے بجلی کے پلانٹس تھے اس میں انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے, جو دونوں ملا کے 3-4 ارب ڈالر کی ہمیں ریونیو لا سکتے ہیں. ہوٹلنگ کے اندر خطے کے سب ممالک جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں. چین بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا انڈسٹری ریلوکیٹ کر سکے. ہماری صلاحیت اس قدر کم ہے اور ہم فریگمنٹڈ ہو چکے ہیں کہ ایک انویسٹر کے ساتھ تقریباً 10 ادارے ڈیل کر رہے ہیں فیڈریشن اور پروونس کے اندر. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک مضبوط ایک ادارہ ہو جس کا سربراہ ایسا ہو جو ان انویسٹرز کا کانفیڈنس انسپائر کرے اور وہ سیاست سے ماورہ ہو, کیونکہ یہ سب کی بہتری میں ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, ڈیٹ ٹریپ میں کمی نہیں آئے گی. جی شریف صاحب, آپ جب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے تو اس وقت آپ سے گفتگو بھی ہوتی. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ تو پاکستان نے اپنی پوزیشن بہت امپروو کی ہے, 1 ونڈو کی بھی بات کی جا رہی تھی, تو اس سے لے کے اب تک آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی خاطر خواہ حتمی پیش رفت نہیں ہو پائی؟ آپ نے کہا 10 محکموں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. جی ہم تسلسل نہیں رکھ پائے.
دیکھیے ہم نے عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی اوپننگ دی تھی کہ پاکستان از اوپن فار بزنس اور لوگوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا. اب اس انٹرسٹ کو مٹیریلائز کرنے کے لیے اگر ہم ٹریڈیشنل بیوروکریسی کو دے دیں گے تو وہ پروجیکٹس پھر انہی فائلوں میں گم ہو جاتے ہیں. میں یہ لابی کر رہا تھا ایک اسٹرکچرل چینج کی کہ ہم ایک ایکسپرٹس کا گروپ بنائیں جو فاسٹ ٹریک پہ صرف انویسٹمنٹ پہ 24/7 کام کریں. لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے, مجھے چھوڑنا پڑ گیا, جی میں ڈاکٹر تسلسل نہیں رہ پایا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب چونکہ آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں سر, یہ بیوروکریسی پہ صحیح الزام دھر رہے ہیں ہارون شریف صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ ایبزارپشن کیپیسٹی ہمیں امپروو کرنی ہوگی سر ٹورڈز دی اینڈ, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک سٹرکچرل پرابلم ہے کہ ہماری کیپیسٹی جو ہے بیوروکریسی کی وہ بہت پرانے اصولوں اور پروسیسز پہ چل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر عشرت حسین کو لگایا گیا تھا کہ یہ تمام پروسیسز کو وہ اسٹڈی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں, ان میں چینجز. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے یہ ساری چینجز کرنا, پرٹیکولرلی جب کرونا جیسی وبا کے دوران آپ ڈسرپشن نہیں کر سکتے. اور وہ آلریڈی کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں, لیکن یہ کام اس کے اوپر ہو چکا ہے اور یہ اوور نائٹ یہ نہیں ہوگا, لیکن سلیکٹیولی خاصا امپروومنٹ آئی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بڑی میسو چینجز آئی ہیں. آئی ٹی کے سیکٹر میں بے شمار انویسٹمنٹ پاکستان کے سٹارٹ اپس میں آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے خاصی میجر انویسٹمنٹ کی ہے ٹرف کے تحت, اور ان کی کیپیسٹی آن لائن آ رہی ہے اور ان کی آل ٹائم ہائی ایکسپورٹس پہ وہ پہنچ چکے ہیں. ختم ہوا جا رہا ہے. اور دوسری جو پروڈکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی پروفٹیبلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے, تقریباً 300 ارب روپے کی ایکسٹرا پروفٹیبلٹی ہے. کیسر صاحب لاسٹ ورڈ سر آپ بھی بتا دیں, پھر میں نے پروگرام بالکل کلوز کرنا ہے. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے وقت ختم ہو گیا. کیسر شیخ صاحب سر وے فارورڈ جلدی سے بتا دیجئے گا. دیکھیے نا سلمان شاہ صاحب نے دیکھیے نا پہلی بات صحیح, یعنی یہ بڑے قابل آدمی ہیں, میں ان کا بڑا مداح ہوں, لیکن جب کوئی حکومت میں چلا جاتا ہے نا تو ضرور حکومت کی لائن ہی ٹوک کرتا ہے. جیسے آپ لوگ بھی کرتے تھے کہ ہمارے اس وقت 4000 ارب روپے سے زیادہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے حکومت نے, جو گورنمنٹ اونڈ ادارے ہیں اس سے زیادہ ہوگی. اس کا ہر سال اس کے باوجود 700 سے 800 ارب نقصان کرتے ہیں. کیا کہا تھا ہم نے جب ہم پی آئی اے کو ہماری حکومت کے وقت کرنے لگے پرائیویٹائز یا کچھ شیئرز ان کے بیچنے لگے, تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی. ساری حکومتوں کے مینیفیسٹو میں تو ہے کہ یہ پرائیویٹائز کریں گے یا اس کو پروفیٹیبل بنائیں گے. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. چلے اس کے لیے اس کا مطلب میثاق معیشت کی ضرورت ہے. وقت ختم ہوا جاتا ہے. بالکل بہت معذرت کیسر شیخ صاحب چونکہ وقت کی تنگی آڑے, لیکن آپ کا نقطہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کنسنسس ایک ہونا چاہیے, میثاق معیشت ضرور ہونا چاہیے, وقت کی ضرورت ہے. بار کے ویورز بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ہارون شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے اچھی گفتگو کی, مختلف نکات ہم نے اٹھائے ہیں. فوکس ہمارا تھا کہ جو حکومت کی جانب سے اسمال اینڈ میڈیم پالیسی قرضے بلا ضمانت دیے جائیں گے اس سے کتنا ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا, روزگار کے مواقع کتنے پیدا ہوں گے, اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اسٹیٹ بینک نے بھی نئی زرعی پالیسی کا اعلان کیا ہے, اس کے اثرات پر بھی گفتگو کی. آنے والے دنوں میں یہاں ایشو ہے کہ اس پہ گفت و شنید کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اب اجازت دیجیے, کل تک کے لیے سید عمار الحسن اور پروگرام 10 تک کی ٹیم کو کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.